अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो तैयारियां कर रही है, नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी है। एक ब्रीफ सिर्फ, क्योंकि कल का सब वाक़या है जो नवाज शरीफ साहब को हिफाजती जमानत मिली है। अमन वो एक एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, मुजरिम है, उनको हिफाजती जमानत मिल गई। बायोमेट्रिक कराने तक का भी तकल्लुफ नहीं किया गया, अटर्नी के थ्रू उनको जमानत मिल गई। यूं होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पहले जब इस तरह का मुजरिम हो वो पुलिस के सामने किसी अदालत में पेश नहीं होता। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत साबित हो गया है। और उसके अलावा अटर्नी के जरिए, यानी कि मुजरिम खुद नहीं है यहाँ पे, लेकिन अटर्नी के जरिए जमानत भी मिल गई है। नैब के जो वकला थे वहां पे वो यूं महसूस हुआ जैसे वो नवाज शरीफ साहब के वकला थे और उनको किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था। अदालतों की तरफ अगर देखें, चूंकि फैसला हो चुका है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती तो वी कैन टॉक अबाउट इट। अदालतों का मामला यह है कि अदालतों ने फैसला खुद मेरिट पे देख के करना था। उन्होंने पूछा नैब के वकील से कि जी आप क्या इस पे कहेंगे। उन्होंने कहा जी वो आ जाए मुजरिम वापस, हमें कोई एतराज नहीं, आप जमानत देते हैं, हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं। 7 मिनट के अंदर ये सब केस निपटा दिया गया। दरखास्त देने से, नंबर लगने से, बेंच बनने से लेके फैसले तक 23 घंटे, सिर्फ 23 घंटे आनन फानन इंसाफ मियां नवाज शरीफ साहब को मिला। तो इस सब मामले में लीगल ओपिनियन क्या है और सियासी ओपिनियन क्या है, वो हम जानेंगे। अपने गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हिफाजती जमानत मिली है, अनप्रेसिडेंटेड, हमने कभी देखा नहीं, आप सरप्राइज्ड हुए हैं या फिर आपको पता था कि ऐसा ही हो रहा है? लेकिन जी जुडिशरी की मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हमेशा से लाडली रही है इन प्रोजेक्ट्स के। जब भी ये, अब तो लफ्ज प्रोजेक्ट आ गया, पहले मैनेजमेंट होती थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती थी, अब नया इमरान प्रोजेक्ट के बाद ये लफ्ज प्रोजेक्ट आ गया। सही। तो मेरे ख्याल है ये पुराना तसलसल है और मियां साहब का इस्लामी जमहूरी ताज वाला सफर शुरू हुआ है और वोट को दफनाने तक जो वोट को इज्जत का नजरिया था ना, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, वो तो बढ़ गया जी। वो जिन्होंने कहा था वो भी वैसे साथ लाइन पे मौजूद है, शेर अफजल मरूद साहब, उनसे भी बात तो देखें जी, ये अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त बात यह है कि अल्लाह करे इस मुल्क में डेमोक्रेसी बहाल हो और हमारे सीनियर लीडरशिप है मियां साहब। अल्लाह करे, सिर्फ दुआओं से होनी है बहाल। देखें, जब सियासतदान कंप्रोमाइज्ड हो जाएं, जब पॉपुलर लीडरशिप जो है वो अपना नजरिया दफना के और वक्ती तौर पे और चीजें ले ले, स्ट्रगल करना छोड़ दे, तो फिर मैनेजमेंट के या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए या प्रोजेक्ट के जरिए आप आएंगे तो यकीनन फिर आपकी पार्टी तो है ना चंद साहब, तुसी तो एफर्ट जारी रखो ना। नहीं, हम इंशाल्लाह रखेंगे जी, हम इंशाल्लाह रखेंगे। हम तो देखें इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, पुरानी रंजिश साहब को कह रहे हैं बुलाएं और पॉलिटिकल डायलॉग करें। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त वाहिद जमात है जो कोई ऑप्टिमिस्टिक बात कर रही है, बाकी तो सारी गाली गलौज ही हो रहा है ना। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल माहौल ऐसा हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो सब के लिए, ताकि जो इलेक्शन लड़ना चाहें किसी को कोई डर खौफ ना हो, कोई ऐसा एहतसाब ना हो जिसकी वजह से। आप बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मुफाहमत, मुज़ाकरात और सारे मिलके उसके अंदर करें। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसमें नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो किस किस्म की मुज़ाकरात होंगे या एक कौमी इत्तफाक राय होगा। आप ये बात चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उम्मीद नहीं थी उनसे की जाती, लेकिन वो 2-1 दफा तो वो कह चुके हैं नून लीग नहीं चाहती किसी किस्म के मुज़ाकरात, जो नजर आ रहा है। देखिए जी, नून लीग का अलमिया ये है कि नून लीग जब क्राइसिस में होती है तो फिर नून लीग मुज़ाकरात चाहती है। जो नून लीग जब भी लाडली बनी है या प्रोजेक्ट उनका कोई शुरू हुआ है तो उस वक्त उनका कोई वो सोलो फ्लाइट के कायल है। वो तो इवन अपनी फिर पार्टी के लोगों से भी राब्ता नहीं रखते। वो कहते हैं वोट कौन से अवाम ने देने हैं, हमें तो वोट मिलेंगे फरिश्तों से। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो नून लीग जिस लिहाज से चल रही है ये उनके लिए भी ठीक नहीं है और ये पाकिस्तान की सियासत में। अब देखें, मियां साहब का ये आखिरी इलेक्शन होगा, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, लेकिन पॉलिटिकली, लेकिन क्या वो इस लिहाज से सियासत से रिटायरमेंट लेंगे कि मैं प्रोजेक्ट से मैंने शुरू की थी सियासत और प्रोजेक्ट पे खत्म कर रहा हूँ अपनी सियासत। तो मेरे ख्याल ये अलमिया होता है एक पार्टी के लिए, एक लीडरशिप के लिए, उसके आने वाले उसके वारसीन के लिए, फॉलोअर्स के लिए। जान साहब, इसको मैं अगर रीफ्रेज करूँ आपकी बात को कि प्रोजेक्ट इस वक्त नवाज शरीफ है और किसी भी तौर प्रोजेक्ट को फिजलाना है, वो हमने देखा है। मैं अदालतों की बात नहीं कर रहा ओवरऑल, लेकिन जो नजर आया, जैसे नैब उनका एक वकील बन के वो उन्होंने कोर्ट में केस रिप्रेजेंट किया है नवाज शरीफ साहब को।
تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ آگے یہ پروجیکٹ پایا تکمیل کو پہنچے گا، نواز شریف صاحب کو ہی وزیر اعظم بنانا ہے یا مسلم لیگ نون کو حکومت دینی ہے، اور پھر مفاہمت کر کے واپس آ رہے ہیں؟ مزاحمت سزاحمت والا تو فارغ ہو گیا کام نون لیگ کا۔ سمجھتا ہوں جی اس وقت جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے اس ملک کی، جس میں شعور پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے اور عوام میں بہت زیادہ شعور ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ پروجیکٹ جس کا بھی ہوگا عوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب پروجیکٹ کے ذریعے سیاست نہیں چلے گی، فری اینڈ فیئر سیاست کرنی پڑے گی، تب بھی اس ملک کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادروائز پروجیکٹس اگر آتے رہیں گے تو ملک کی سیاست کو یا ملک کی گورننس کو یا عام آدمی کی خراب معیشت کو یا عام آدمی کے حال کو اچھا کرنے کے لیے اگر آپ فری اینڈ فیئر ایمانداری کی بنیاد پہ آپ کا سسٹم نہیں چلے گا، تو عدل کی نظام آپ کا نہیں ہوگا، تو پھر کیسے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو اور سلیکٹڈ لیڈرز ہوں اور وہ پھر کام سلیکٹر کی مرضی کے خلاف کریں یا عوام کو فیئر ماحول دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب جمہوریت اس سے اسٹرینتھن نہیں ہوگی۔ اچھا جان صاحب، ایک چیز پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر سے جب بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کی ناراضی کا ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آج کل کچھ ناراض لگ رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی نام لیے بغیر تنقید کرتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب پہ ان کے بار ہو رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب، قاہرہ صاحب، آپ جو سب بات کر رہے ہیں کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی میں ضم کرا دیے جاتے یا ادھر پرویز خٹک کی وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے ادھر سے کچھ حصہ پیپلز پارٹی کو مل جاتا، یا آئی پی پی والے کوئی پیپلز پارٹی میں آ جاتے، تو پھر پیپلز پارٹی کو مسئلہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کو پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو کب باپ دی گئی ہے یا اسلامی جمہوری اتحاد دیا گیا ہے یا نظام مصطفیٰ کی تحریک میں پیپلز پارٹی کو فائدہ دیا گیا ہے، یا اس سے بعد ظالموں قاضی آ رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ دیا گیا ہے، پھر ٹی ایل پی، پھر بڑے بڑے جو جہاں مذہبی ٹچ دیے گئے، پھر پروجیکٹ عمران شروع ہوا، پروجیکٹ نواز شریف شروع ہو رہا ہے، تو پیپلز پارٹی تو وکٹم رہی ہے سارے پروجیکٹس کی پچھلے 40 سالوں سے۔ پیپلز پارٹی کو تو یہ تانا نہیں دے سکتے آپ، ماں سوائے چند آپ کے۔ میں تو کہہ رہا ہوں امید تو تھی نا اس دفعہ کہ مطلب چلے اس دفعہ کچھ بن جائے گا۔ امید کس کو؟ امید ہمیں تو امید ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی، خواہش تو ہے لیول پلینگ فیلڈ کی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ہم تو اسی لیے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل لوگوں کو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے فارغ نہ کریں، ٹیکنیکل طریقے سے ڈسکوالیفائی نہ کریں، احتساب کے ذریعے آپ پارٹیوں پہ بین نہ لگائیں، آپ اداروں کے پیچھے چھپ کے سیاست نہ کریں، اداروں کو عوام سے لڑا کر پھر آپ کبھی ملٹری ٹرائل کا ڈراوا دے کر، کبھی بازو مروڑ پالیسی کا ذریعہ بن کے آپ ایک جماعت کو پھر مضبوط کرنا چلے، آپ تو پھر 1988 کی سیاست پہ واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے تو لیڈروں نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، اس ملک کی جمہوریت کو آگے چلایا، 18ویں ترمیم تک ہم پہنچے، ان کا بس چلا یہ واپس 1988 اسلامی جمہوریت تک پہنچ گئے۔ تو وہ جو پیپلز پارٹی میں اور ان میں تو یہ فرق ہے نا۔ ہاں نہیں، پیپلز پارٹی کا تو مجھے یاد ہے، وہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کا یہ کہنا رہا ہے کہ شریفوں کے لیے نظام، نہیں میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، اور حقیقت نظر بھی آتی ہے کہ شریفوں کے لیے نظام اور ہے، یہ تو بی بی شہید بھی کہا کرتی تھی، اور ہمارے لیے اور یہی المیہ ہے، شریف ہو یا کوئی بھی ہو، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم چاہتے ہیں یہ پروجیکٹس والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا لاسٹ چیز سر، وہ صرف یہ بتا دیجیے گا کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے لیے نون لیگ نہیں کوئی اور ریڈ کارپٹ بچھا رہا ہے، یہ پارٹی موقف ہے آپ کا، اور اس پہ پھر آگے کیا صرف بیانات تک رہے گا معاملہ؟ دیکھیں جی، ہم اس ملک میں پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہم نے بڑے زخم سہے ہیں۔ ہم اس وقت کسی بھی ادارے کے ساتھ یا کسی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے جہاں ملک میں آلریڈی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، پولرائزیشن اتنی ہے، شدت ہے ورکروں سے لے کر ٹاپ لیڈرشپ تک، اور ہم اس شدت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں پل کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو آگ لگانے اور جلانے گرانے والی جو مزید شدت اس میں پیدا کرنے کی ہم حق میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، باقی ہمیں ڈر کسی کا نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے گا۔ جو جیسے ماحول چل رہے ہیں، جو سر جی جو معاملات چل رہے ہیں آگے، جیسے الیکشنز ہوئے، وہ جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ایک سائیڈ پہ ٹلٹ ہے، جو رزلٹ آئے گا ایک پارٹی کو تو مسئلہ ہوگا وہ ساری جیل میں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا پھر جو بھی رزلٹ آئے گا، بغیر جو بھی الیکشن ہوگا کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیر افضل مروت صاحب، جو نواز شریف صاحب کا سب معاملہ ہوا ہے کنٹری کے اندر، ایسے آنن فانن ان کو انصاف ملا ہے، اور انصاف کیا، نئے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئے ہیں،
اس سے پتہ نہیں آگے کیا معاملہ بنے گا نظام عدل کے اندر. لیکن وہ آپ کو حیرت ہوئی ہے یہ معاملہ تھا کیا, کس قسم سے ہوا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حفاظتی ضمانت ملزم کو مل سکتی ہے, مجرم کو تو نہیں مل سکتی. اور بقول ندیم افضل چان انہوں نے آپ کا ہی ڈائلاگ یوز کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل تو اس حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد بڑھ گیا. جی بہت شکریہ باجوہ صاحب. یہ ان کی بیل پٹیشن یا پروٹیکٹیو بیل پٹیشن دائر ہونے سے قبل ہی خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, آج سے تقریباً کوئی 10-12 دن پہلے. اس وقت انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی سسٹم پہ نظر رکھنی ہے کیونکہ نواز شریف کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں, اور چاہے ان کو نیا قانون جو ہیں کیوں نہ بنانا پڑے عدالتوں کو, لیکن نواز شریف کے حوالے سے نون کی قیادت بھی بار بار کہہ چکی ہیں کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں. یوں یہ ان کی آمد یا ان کا یہ سلسلہ شروع ہونے سے بہت قبل ہی ہم نے عدالتی نظام کو سینسٹائز کرنے کے لیے اور عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اس حوالے سے کلیئر میسج دیا تھا کہ نواز شریف کی کوئی پٹیشن آئے گی تو ہم بڑی گہری نظر رکھیں گے, ہم دیکھیں گے کہ عدالتی پروسیس جو ہے قانون کے مطابق طے پاتا ہے. جب یہ ان کی درخواست آئی تو درخواست میں 2-3 قانونی سکم تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آج تک کسی مجرم کو یہ پروٹیکشن نہیں ملی ہے. یہ ایسا مجرم ہے 4 سال سے جو ہے عدالت سے بھاگا ہوا تھا, یہ پولیس سے نہیں بھاگا تھا اور نہ یہ نیب سے بھاگا تھا, یہ نیب اور پولیس کو مطلوب ہی نہیں تھا, یہ تو عدالت میں اس کا کیس تھا. اب مل گئی ہے سر, اب تو آگے کی بات دیکھتے ہیں نا. آگے پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کیسز میں سزائیں ہیں شاید ادھر بھی پھر بریت, اب وہاں پہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. پھر اب تو یہی سمجھنا چاہیے. جی یہ نیب کے خلاف اپیل دائر کی ہے, یعنی دوسری پارٹی نیب ہے. نیب نے پہلے دن ہی اپنا چہرہ اشکارا کر دیا کہ جی ہمیں تو ضمانت بھی اعتراض نہیں ہے, تو لہٰذا اب یہ توقع رکھنا. لیکن عدالت نیب کے کسی بیان کی پابند نہیں ہے کیونکہ یہ جرائم جو ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہے, ناقابل راضی نامہ ہے. نیب اگر کہیں بھی دے بابانگ دال کہ ان کو بری کر دیں تو عدالت جو ہیں اس بیان کو سرے سے کنسیڈر نہیں کرے گی, کیونکہ نیب لا کے تحت جو کنوکٹ ہوتا ہے اس کے خلاف الزام ہوتا ہے سرکار حکومت کا پیسہ جو ہے وہ ہتھیانے کا. تو نیب کی کوئی سٹیکس تو نہیں ہے کہ وہ ان پہ کمپرومائز کر سکے. لگتا یہ ہے کہ یہ پورا فکس میچ تھا جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا, اور یہ فکس میچ جو ہے یہ جلد ہی اگر فکس میچ ہے یا آپ کے مطابق تو پھر آگے 24 تاریخ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 24 تاریخ تک حفاظتی ضمانت ہے. اس کے بعد مجھے تو نہیں نظر آتا کہ نواز شریف صاحب جیل جانے کے لیے تو پاکستان نہیں آئے. 1 سیکنڈ, جس طرح سے یہ والی حفاظتی ضمانت مل گئی ہے, ایک نئی مثال پاکستان کی عدالتی تاریخ میں قائم ہو گئی ہے, تو آگے 24 کو وہ جیل تو نہیں جا رہے. پھر 24 کو کچھ اور معاملہ چلے گا, شاید اپیلوں پہ بحث شروع ہو جائے اور پھر ان کی بریت کی طرف معاملہ جانا شروع ہو جائے جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں آلریڈی. جی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس 24 کی انٹرم پٹیشن جو بیل پٹیشن یا پروٹیکشن ہے اس کو پرولانگ کریں گے, اور ساتھ میں زیادہ تر ان کے وکلاء کا زور یہی ہوگا کہ جی یہ 1-2 ہیئرنگ کی مار ہے, تو آپ بات سن لیں. اپیل جو ہیں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ان کے آگے. انہوں نے رکھا ہوا ہے مریم نواز اور صفدر اعوان کی بریت کا فیصلہ کہ جی اس کے بنیاد پہ جو ہیں ان کے لیے کافی جواز ہے بریت کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. پاکستان کے عوام جو ہیں جس طریقے سے ان کی آمد پہ سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2 جہاز ان پہ پول گرائیں گے, تمام سرکاری عملہ اور ریاست کی ادارے تمام لگے ہوئے ہیں اس کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے. مین چینل پہ یہ اشتہارات چل رہے ہیں کہ جی مستقبل کا وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف ہے. تو یوں لگتا ہے جس طرح چند صاحب نے بات کی اور بڑی خوب بات کی کہ یہ لوگوں کا مینڈیٹ چرانے کے لیے یہ لوگوں پاکستان میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے, اور اس کوشش کی ابتدا 16 مہینے قبل ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چلتا کر گیا, اور اس کے بعد جو ہیں یہ 16 مہینوں میں جو عمل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, جس طریقے سے اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کی قیادت کو پریس کانفرنس پہ مجبور کرنے کے لیے, اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ خان صاحب نے فروری میں کہا تھا 2023 میں, لاسٹ ایئر اکتوبر میں کہا تھا, اور نومبر 11 تاریخ کو کہا تھا. پریس کانفرنسز کا معاملہ پرانا ہو گیا منور صاحب, اب انٹرویوز آتے ہیں, اور آج شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو نشر ہوا. نہیں وہ بھی اچانک خان صاحب نے ایک بات کہی تھی جو میں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں ویڈیو آپ کو بھیج. اچھا ویسے میں نے آپ سے میں ایک بریک لینی ہے, واپس آ کے میں نے آپ سے پوچھنا ہے, کہ جب نواز آپ کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے
اس میں کیا باتیں شاتیں ہوئی ہیں, ان کی صحت وغیرہ کیسی ہے, کیا وہ کہہ رہے ہیں, کیا وہ ان کی آگے توقعات ہیں, پلانز کیا ہیں, وہ میں ایک بریک کے بعد آپ سے آ کے پوچھتا ہوں. آپ بات کر رہے تھے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے جناب اجازت دی ہے کہ جہاز سے, ہیلی سے پھولوں کی پتیاں پھینکی جائے, البتہ ڈرون کیمرہ, آپ سمجھتے ہیں نا, ڈرون اوپر سے فوٹیج لینے کے لیے, وہ اڑانے کی اجازت نہیں ہے مینار پاکستان پہ 21 تاریخ کو, یعنی کہ کل, کیونکہ اس سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے. ساتھ نون لیگ کا جو جلسہ ہے اس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج کچھ دیر پہلے ڈپٹی کمشنر لاہور نے دورہ کیا مینار پاکستان کا, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا. اور میونسپل کارپوریشن لاہور جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو شرکاء ہیں دور دراز سے آنے, پورے پنجاب سے وہاں پہ لائے جائیں گے, ہر ضلع سے آئیں گے, تو ان کو تنگی نہیں ہونی چاہیے. تو 200 پورٹیبل واش رومز بھی وہاں پہ عارضی طور پہ جو ہے نا وہ لاہور کی میونسپل کارپوریشن بنائے گی نون لیگ کے لیے. حکومت تو نگران ہے, لیکن بہرحال ایک پارٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ انہیں ابھی تک جلسے کی اجازت ہی نہیں ملی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو. جناب شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آج جو ہے وہ مطلب اچھا وہ انٹرویو وہ ہے کہ ایک پرائیویٹ سیٹنگ میں وہ ریکارڈ کیا گیا, کسی اسٹوڈیو میں ریکارڈ نہیں کیا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ شیخ رشید کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا, راولپنڈی سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اس کے بعد ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہو اور آئی جی مان بھی گیا ہو تو 24 گھنٹے کے اندر کسی میجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے, لیکن نہیں کیا گیا. اچھا اس پہ کسی عدالت نے ہوتا ہے نا کہ فوراً پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی, آپ نے خود مانا ہے کہ اس ملزم کو آپ نے گرفتار کیا ہے, عدالت میں آپ نے اس کو پیش کیوں نہیں کیا. اچھا وہ انٹرویو کے اندر البتہ پیش ہو گئے ہیں. کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 1 ہفتے کا وقت دیا پولیس کو کہ ان کو بازیاب کریں. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہیں, کہاں پہ ہے شیخ رشید, سامنے لایا جائے, وہ نہیں ہوا. ان کے بھتیجے کئی دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ جناب شیخ رشید صاحب کو کر لیا گیا, گرفتار کیا گیا, کسی عدالت میں ان کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا, وہ بازیاب نہیں ہو رہے. اب اچانک ان کا انٹرویو آ جائے گا. اس سے پہلے بھی ہم نے انٹرویوز کی ایک سیریز دیکھی ہے, عثمان ڈار کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا, صداقت عباسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا, وہ بھی کہیں گئے ہوئے تھے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 40 دن کے چلے پہ گیا ہوا تھا کہیں پہ, مطلب وہ ایک مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہی مقید کیا ہوا تھا کہیں پہ, اور میں ایک ہائبرنیشن موڈ کے اندر تھا, اس وجہ سے میں سامنے نہیں تھا رہا. اور اب وہ آ کے اپنی مرضی کے ساتھ یہ انٹرویو دے رہے ہیں, اور انٹرویو کے کانٹینٹس کیا ہوں گے, وہی کانٹینٹ ہوگا انٹرویو کا جو اس سے پہلے کانٹینٹس رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ مذمت کریں 9 مئی کی, ٹھیک ہے وہ بالکل کہیں کہ پاک فوج کے بغیر پاکستان نہیں ہے, اور بات بالکل درست ہے, پاکستان کا دفاع پاک فوج کے پاس ہے, لیکن ایک جو تکلف کیا جانا چاہیے نا کہ جو ایک لیگل پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, اس کو تو فالو کیا جانا چاہیے تھا. شیر افضل مروت صاحب, اس طرح کے کیسز کے اندر چونکہ یہ ہیبیس کی ریٹ ہے, حب سے بھیجا کی, تو یوزلی عدالتیں جو ہیں بس وہ یہ کہتی ہیں کہ اچھا بندہ پروڈیوس ہو گیا, ہمارا کام اتنی تھا. لیکن یہ بات عدالتوں کے سامنے ہے کہ ایک بندہ 24 گھنٹے گرفتاری کے بعد نہیں پیش کیا گیا کسی بھی میجسٹریٹ کی کورٹ میں, اس پہ عدالتیں بالکل چپ رہی ہیں ابھی تک. کیا معاملہ ہے سر؟ جی یہ اس کو واضح الفاظ میں عدالتوں کی طرف سے سہولت کاری کہوں گا, کیونکہ جب یہ چیز واضح ہیں کہ پولیس نے اٹھایا ہے آرٹیکل 10 آئین پاکستان کا بنیادی حقوق کے چیپٹر کا حصہ ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب گرفتار ہوگا اس کو جرم کی نوعیت کے بارے میں بتایا جائے گا, اور اس کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. پھر CRPC کا دفعہ 167 ہے, وہ یہ کہتا ہے پولیس یا ریمانڈ لے گی یا جوڈیشل کرائے گی. جب وہ بار بار ٹائم دے رہے تھے اور جج صاحب جو ہیں وہ ان کو وقت دے رہا تھا, بلکہ میرے خیال میں گزشتہ روز بھی ان کو 1 ہفتے کی تاریخ دی گئی. بات یہ ہے کہ یہ دار و مدار کرتا ہے, اگر زیادہ پہلے ابتدا سے اگر وہ نہیں پیش کر رہے ہیں تو 1 دن کے بجائے اگلے دن کی تاریخ رکھنی چاہیے تھی کہ جی پیش کریں. پیش نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ خود جیل کی تیاری کریں. یہ بیسیکلی تعزیرات پاکستان کے تحت تو یہ 365A کے پرویو میں فال کرتا ہے, جس کی سزائے موت ہے. کسی شخص کو اغوا کرنا کسی کنسیڈریشن کے لیے, چاہے وہ کنسیڈریشن پریس کانفرنس سے کیوں نہ ہو, تو لہذا اور یہ ٹرائیبل بائی ATC کورٹ ہے, یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے, ایسے جتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں سب کے خلاف اس جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات جو ہے ختم ہو جاتی ہے, بندہ آ جاتا ہے, پریس کانفرنس کر لیتا ہے,
اور پریس دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ ہمارے تو کئی وہ اینکرز کہتے ہیں کہ میرے پروگرام کے اندر آ کے انٹرویو دے دیا تو اب عدالت میں پیش ہونے کی کیا ضرورت ہے, میرا پروگرام ہی عدالت کنسیڈر کر لیا جائے. راجہ عامر عباس صاحب بھی ہیں سر ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے, سابق نیب پروسیکیوٹر بھی ہیں. راجہ صاحب, یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو نیب نے بڑا خوبصورت امتیازی سلوک رکھا ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آ رہا ہے اور شیخ رشید صاحب, پولیس پہلے کہتی ہے ہم نے گرفتار کیا ہے, عدالت میں جا کے پولیس کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے, ہمیں اس کا محلے وہ کیوں نہیں پتا, عدالت کہتی ہے آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے. وہ بندہ اچانک آ کے انٹرویو دینے لگ جاتا ہے کسی ٹی وی چینل کے اوپر, اوکے میں جی اپنی مرضی سے گیا تھا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پرانے انٹرویوز کی طرح ہی جیسے کہ مطلب دا نارم از چل رہا ہے, معاملہ چلتا رہے گا آگے, کسی نے اس پہ کچھ نہیں پوچھنا کہ نظام عدل کی جو یہاں پہ توہین ہو رہی ہے ہوتی رہے آگے بھی اور ہوتی رہے گی؟ دیکھیے جی, نہایت ہی افسوس کی بات ہے, شیخ صاحب جو 7-8 دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں, 6-7 انہوں نے منسٹریز اٹھائی ہیں, 73 ایئرز ان کی ایج ہے, کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ان کا سیاسی نظریہ جو بھی ہو, ان کی سیاسی اگر اس میں کوئی انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے کہ کوئی خلاف قانون بات ہے تو قانون کا ابھی افضل مروت صاحب نے بتایا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ایک پروسیجر ہے جو اڈاپٹ نہیں ہوتا. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جی چلے ایک انسیڈنٹ ہوا تو ٹھیک ہے, کوئی بات سمجھ آئے. صحافیوں سے لے کے یہ ابھی تک پولیٹیشینز کا 1 سال کے قریب ہو چکا ہے یہ کام ہو رہا ہے. تو کیا اس میں سپریم کورٹ جو سو موٹو لیتی رہی, نیسلا ٹاور پہ بھی لیتی رہی اور دوسری چیزوں پہ بھی لیتی رہی, کیا سپریم کورٹ کو جو فنڈامنٹل رائٹس کے کہتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں, اس سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ کیا ہوگا کہ کسی شخص کی جو لبرٹی ہے, اس کی جو لائف ہے, اس کی جو ڈگنیٹی ہے آن ٹاپ, یہ تمام کی تمام اگر کچل دی جائیں اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہ ہو. مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ جی سپریم کورٹ نے, وہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جی اس قسم کے جو اریسٹ ہو رہے ہیں, پولیٹیکل جو اریسٹ ہو رہے ہیں, اس کو روکنے کی جو کوشش کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹس دی, لیکن وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی نئی نوٹسز کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کرنے کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ ابھی وہ چل رہا ہے میٹر. تو ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی پوزیٹیو آنا چاہیے. ادروائز دیکھیں یہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آئین کے پلرز ہیں, یہ آئین ان پہ کھڑا ہوا ہے, تو اگر آئین کی پاسداری یہ نہیں کر پا رہے تو پھر نیچے کی عدالتوں کو ہم کیا دوش دے سکتے ہیں؟ پھر چینلز جو ایک دفعہ چینلز کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اینکرز کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ نیچے کی عدالتوں میں تو سر ڈینائی کریں, وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں. میں اس کی طرف آ رہا ہوں, سپریم کورٹ جو کر رہا ہے جی, میں اس کی طرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے نا کہ آپ اگر جا کے پوچھیں, آپ میں عدالت چلا جاؤں یا آپ چلا جائیں, وہ کہیں جی آپ کا لوکل سٹینڈ ہے کیا ہے اس کے اوپر, آپ کس چکر میں آ گئے یہاں پہ اٹھ کے, چلیں ٹھیک ہو گیا. سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو لے سکتی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسنگ پرسنز کے حوالے سے بڑا درد دل رکھتے رہے ہیں. وہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے, ہفتے میں انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا کہ میں نے سننے ہی وہ کیسز ہیں جو مسنگ پرسن سے متعلق ہو, وہ لیٹس سی آگے معاملہ کیا بنتا ہے. لیکن ایک انہوں نے جو نئے بینچز بنے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلے کے بعد, انہوں نے کہا تھا کہ اگلے پھر سب معاملات بنیں گے, اس میں ملٹری کورٹس کے خلاف جو کیس ہے اس پہ بھی بن چکا ہے. اب میں پوچھنا آپ سے یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو پہلے ہیئرنگ چل رہی تھی اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جا کے یہ ضمانت دی تھی کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا, جو لوگ ٹرائی کرنے کیے جانے چاہیے ملٹری کورٹس کے اندر جن کا مارشل لا ہونا ہے, مارشل لا کیا دیا غلطی سے, کورٹ مارشل ہونا ہے, وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا فیصلہ نہ آ جائے. لیکن وہ دھڑا دھڑ جاری ہیں سارے کے سارے. تو آپ کو کیا توقع ہے یا ہونا کیا چاہیے قانون کے مطابق؟ ملٹری کورٹس کا جو اب آگے معاملہ بنے گا, وہ پوچھیں گے کسی کو کہ یار آپ نے تو ہمیں یہ تسلی دی تھی, ادھر تو آپ نے دھڑا دھڑ کیس جاری کیے ہیں, سٹارٹ کیے ہیں. ایک پٹیشن بھی آ گئی ہے کسی کی طرف سے کہ اس کے بچے کا کوئی ٹرائل ہو رہا ہے, اور وہ خود بھی کوئی ایڈوکیٹ ہیں, اور اس میں جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے وہ تو حکومت کی طرف سے ان کی ایشورنس ہے کہ آرڈر شیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی کسی کا ٹرائل نہیں ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ فرسٹ تھنگ دیٹ وڈ بی آسکڈ شوڈ بی کہ جی بتائیے کیا یہ ٹرائل شروع ہو گئے ہیں, کیا اس انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اور اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ کس نے کی ہے. کیونکہ اگر ٹرائل کورٹ میں وہ آرڈر پلیس کر دیا گیا اور اس کے باوجود اس ملٹری کورٹ نے اس آرڈر کی نہیں مانا, تو پھر تو سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا ہوگا. لیکن پہلے یہ کنفرم ہونے کی بات ہے کہ جی آیا ٹرائل شروع ہوئے ہیں یا نہیں.
کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی خبریں بھی شاید اس حد تک کنفرم نہیں ہوتی. تو اب یہ منڈے کو کیس لگا ہوا ہے، تو لیٹ سی کہ جی یہ کیس. اور ایک چیز اچھی ہوئی کہ اس میں انہوں نے نیا بینچ نہیں بنایا، وہی بینچ کنٹینیو کرے گا. اب اس میں صرف اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ گئے ہیں جن کے آرگومنٹس ہیں. دیٹ وڈ ہارڈلی ٹیک 1 or 2 or 3 hours. تو میرے خیال میں 1 یا 2 دن میں کنکلوڈ ہو جائے گا. اور وی ہوپ کہ اس میں ایک ایسی ججمنٹ آئے گی جس میں ہیومن رائٹس کی جو پوری طریقے سے جو ان کے سیف گارڈز ہیں وہ کیے جائیں گے، اور ان کیسز کے بارے میں ایک تفصیلی فیصلہ آئے گا. ہاں وہ آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ سوشل میڈیا کی خبریں، وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کے صاحبزادے حسان نیازی صاحب، چونکہ ایک چیز میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں، ٹرائی کرنا ہے نا ملٹری کورٹس کے اندر. باجوہ صاحب. جی سر بتائیے. مروت صاحب. باجوہ صاحب، میں یہ راجہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میں کنفرم کر رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہو چکے ہیں. پشاور میں جو گزشتہ منڈے کو جو ہیں 2 گواہان ہوئے ہیں، ایک میجر تھا، ایک تفتیشی افسر تھا. اس کے علاوہ کوارٹ میں جو ہیں وہاں پہ ایک ملٹری ٹریبیونل جو ہے ٹرائل شروع کر چکی ہیں. یہ میں کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے پاور آف اٹارنیز وہاں پہ ان کیسز میں بھیجے ہیں. تو ایک چیز اور میں راجہ صاحب میں معذرت کا ہوں، لیکن یہ جو اغوا کرنا اور اغوا کرنے کے بعد عدالتوں میں پیش نہ کرنا اور پھر جو ہے بے توقیر کر کے عوام کے سامنے ذلیل کر کے پریس کانفرنس کروانا، دیکھیں اس حوالے سے اب میرا خیال ہے عدالتوں سے تو ہمیں اب کوئی امید نہیں رہی ہے سر. اور کس سے رکھنی ہے؟ انہی سے رکھنی ہے نا مروت صاحب. کریں اور امید تو کم از کم رکھے نا یار. وہ تو نا فوت کر وہ نہیں ایک اور بھی ہے نا، ایک ذریعہ اور بھی ہے. قانون ایک اور رائٹ دیتا ہے پاکستان کے شہریوں کو، اس کو شور تو عدالت نہیں کرنا. اگر کوئی کسی کو زبردستی اغوا کرتا ہے غیر قانونی طور پہ، اچھا نہیں، عدالت نے نہیں کرنا ہے، آپ نے خود ہی منصف بننا ہے اپنے اغوا ہونے پہ. اگر کوئی اغوا کرتا ہے تو لوگوں کو یہ ترغیب دینی ہوگی پاکستانیوں کو کہ اس اغوا ہونے کے عمل کو ریزسٹ کریں، چاہے اپنی آزادی کے لیے آپ کو اغوا کار. کی بات بالکل درست ہے، لیکن معاملہ کہیں اور ہی نہ نکل جائے کہ مطلب وہ اسی طرح کا، مطلب آپ 9 مئی والا جو معاملہ پھر سامنے آ جاتا ہے کہ جناب یہ ترغیب ہے کہ اداروں کے خلاف سیڈیشن والا معاملہ نہ آ جائے نکل جائے. لیکن اگر یہ اغوا کو روکنا ہے لوگوں سر، وہ عدالتوں کا دیکھیں، بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا عدالتوں کا کام ہے، اور ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں پوچھنا ہے ان سے سر. بعد میں جائیں گے سر. چلیں وہ تو ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کنفرم کیا اس بات کو، مروت صاحب، عدالتوں میں آپ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائلز جاری ہیں. میں یہی کہنے لگا تھا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جو ملاقات کرنے گئے وہاں پہ اور بھی لوگوں کے لوائقین ملنے آئے ہوئے تھے اپنے پیاروں کو جن کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں ہونے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میں بھی راجہ صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے اسٹیٹ آف پاکستان نے، اٹارنی جنرل نے جو کہ نمائندہ ہے گورنمنٹ کا، اس نے کہا ہوا کہ بھائی کسی کا ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوگا جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ٹرائل سٹارٹ ہو چکے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں. کیا معاملہ یہ؟ عدالتوں میں دی گئی انڈرٹیکنگ جو ہیں ان کو ایک ڈگنیٹی، ایک تقدس حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ ریٹریکٹ کرتے ہیں یا اس کو وائلیٹ کرتی ہیں سرکاری ادارے یا حکومت، تو اس کے خلاف ماضی میں بہت ساری نظیریں ہیں کہ عدالتوں نے توہین عدالت کی کارروائی کی ہے. اس کیس میں چونکہ یہ ابھی تک ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ ملٹری ٹریبیونل جو بنے ہیں یہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. ملٹری ٹریبیونل کا اتنی جلدی سے ان ٹرائل کو شروع کرنا، اور بلکہ چند ایک ٹرائل تو اب اختتامی مراحل میں ہیں، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہیں ایسے حالات میں یہ بھی نظیریں ہیں کہ جو چیزیں عدالتی حکم کے باوجود ہو پاتی ہیں ان سارے پروسیس کو عدالتوں نے انڈو کیا ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان منڈے کو بیٹھتی ہیں تو سب سے پہلے تو اس حوالے سے ایک واضح انٹرلاکیٹری آرڈر جو ہے جاری کرنا چاہیے کہ جی کوئی بھی ٹرائل نہیں ہوں گے، یا روک دیے جائیں ٹرائل جہاں پہ ہیں وہیں پہ روک دیے جائیں. ایک کوئک آنسر سر پلیز، میں نے بریک لینی ہے. مروت صاحب کوئک آنسر، بریک لینی ہے میں نے. وہ یہ ہے کہ مطالبے بڑے ہوتے تھے کہ یار اس میٹر کے اوپر جی فل کورٹ بننا چاہیے جی، لائک مائنڈڈ ججز کا نہیں بننا چاہیے. وہ 5 ممبر جو لارجر بینچ ہے اس کی کانسٹیٹیوشن آپ نے دیکھی ہے،
آپ مطمئن ہیں اس سے؟ میرا تو خیال ہے قاضی صاحب کو خود بھی اس کے اندر ہونا چاہیے تھا, سینئر موسٹ دونوں ججز کو اس کے اندر ہونا چاہیے تھا. شاید اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس پہ پہلے چونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں, مطلب اپنا ذہن کلیئر کر چکے ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے, کیا اس وجہ سے نہیں ہے وہ بینچ کے اندر؟ کوئکلی سر. میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین مقدمہ ہے جس میں پاکستانیوں کے اور سیویلینز کے ان حقوق کو ڈٹرمنیشن ہونی ہے. بالکل. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے بدرجہ اہمیت رکھتی ہے. بالکل. اور پاکستان کی اگر یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے تو پاکستان کی فل کورٹ جو ہیں اس میں کانسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے. یہ پتہ لگنا چاہیے, ہونا چاہیے پاکستانیوں کو کہ کون سے جج صاحبان جو ہیں میں نے سر ایک بریک پہ جانا ہے, بڑی معذرت آپ کا, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کا پوائنٹ, اور ایک بریک سے واپس آتے ہیں. یہی بات جاری تھی کہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے اور بڑا جناب رولا ڈلتا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے دور کے اندر کہ فل کورٹ بننی چاہیے, اور اس دفعہ فل کورٹ کیوں نہیں بنی, مطلب سمجھ سے باہر ہے. اینی ویز بریک سے واپس آ کے یہ بات کریں گے. وہ دوبارہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی بات کرنی, ضمانت تو مل گئی, آگے جو سب معاملہ ہے, جو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ بھی بریت ہو جائے گی ان کی, اور وہ کتنا حلوہ پروسیس ہوگا آگے ہو سکتا ہے, کیونکہ نیب تو ماشاءاللہ وہ ایسے بیہیو کر رہی ہے جیسے وہ نواز شریف کی وکیل ہے. بریک کے بعد بات. جتنا ناظرین سموتھ معاملہ رہا ہے نا نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت ملنے کا, جو ایک مجرم کو نہیں مل سکتی, اس کی کوئی مثال نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں, تو آگے ان کی جو سزائیں ہیں پھر اس سے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی بریت بڑی سموتھ ہو جائے گی. کیوں راجہ عامر عباس صاحب ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آگے ان کے لیے اتنی آسانی ہوگی, کیونکہ دیکھیے یہ ہائی کورٹ ہے, ایک ڈویژن بینچ بیٹھا ہے, اور انہوں نے اب جو ٹرائل کا جو اپیل کی سٹیج ہوتی ہے, اب انہوں نے نیب سے تو صرف پوچھنا ہے, لیکن جو ان کا اصل کام ہے انہوں نے دیکھنا ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس ان کے سامنے, جو فائل ہے, جو ٹرائل ہو چکا ہے, جس میں کوسچن فارمولیٹ ہوا تھا میاں صاحب سے کہ آیا میاں صاحب نے منی ٹریل دے دیا ہے. راج صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک چیز آپ کو ویسے یاد دلانا چاہ رہا ہوں, آپ کو ویسے یاد ہی ہوگا, لیکن یہ جو ڈویژن بینچ ہے نا, یہ دو ججز, ان میں سے ایک جج صاحبان وہ ہیں کہ جب وہ بینچ میں موجود تھے تو انہوں نے لندن کے اندر ان کے مفروری ہونے کے اشتہار لگوانے کا حکم دیا تھا. اسی بینچ میں شامل ایک جج صاحب اب یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو, عوام کو دھوکہ دے کے نواز شریف یہاں سے فرار ہوئے ہیں, اور اب انہوں نے ہی ضمانت دی ہے. سر تو پھر میں کیسے کہوں کہ آگے وہ بڑا لینتھی معاملہ یا بڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا؟ یہ ضمانت صرف ایئرپورٹ سے عدالت تک آنے کا تھا. ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کم از کم اس کو آنے تو دیں, اسی بہانے آ رہے ہیں عدالت میں. تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. میاں صاحب کی کوئی بھی درخواست اس کے بعد اگر ٹیک اپ ہوگی تو قانوناً انہیں پہلے جیل جانا ہوگا, جیل سے اپنا وکالت نامہ سائن کر کے بھیجیں گے. یہ جو اپیلیں ہیں یہ داخل دفتر ہو چکی ہیں, اس میں پہلے ایک وہ اپلیکیشن دیں گے کہ جناب میں اپیل کے دوران جو نہیں آ سکا اس کی یہ وجوہات تھی. اگر ان وجوہات کو عدالت مطمئن ہو جاتی ہے, ان کو سیٹسفیکٹریلی سمجھتی ہے کہ جی واقعی کووڈ جو سا تھا وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ دبئی تک تو میاں صاحب آ سکتے تھے لیکن پاکستان نہیں آ سکتے تھے, سوئٹزرلینڈ تو جا سکتے تھے لیکن پاک نہیں آ سکتے تھے. بیماری میں وہ صحت بہتر کرنے کے لیے وہ گھومنے پھرنے گئے تھے نا, ذرا وہ بہتر ہو جاتی طبیعت, ذرا سبزہ ہریالی وغیرہ دیکھ کے. ان کی لگی کینسلیشن کے لیے تو وہاں بھی کہا کہ جی ان کو شاید جیل کی آب و ہوا سے گھر کی آب و ہوا میں ان کی صحت بہتر ہو جائے گی, جو کہ میں نے آج تک کسی آرڈر میں نہیں دیکھا. تو یہ پہلی سٹیج کو وہ کراس اگر کر پائے تو پھر ان کی اپیل جو سی ہے وہ میرٹس پہ دیکھی جائے گی کہ جی آیا انہوں نے وہ تمام دیکھتے ہیں میرٹ کیا بنتے ہیں آگے. لیکن ویسے جیل جانے کا تکلف کر دیتے, میں کون ہوتا ہوں مشورہ دینے والا, لیکن جیل جانے کا تکلف کر لیتے تھوڑا سا بڑا بہتر رہنا تھا, جلسہ تھوڑا سا آگے کر لیتے. مطلب ایک بنتا ہے میاں صاحب آئے ہیں آ کے جیل چلے گئے ہیں, اور مطلب ایک اس سے امیج اچھا بنتا ہے. راجہ صاحب ایک اور چیز پوچھنی میں نے آپ سے, یہ خبر چل رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ایک درخواست وہاں پہ گئی کہ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. اچھا, الیکشن کمیشن نے وہ درخواست قبول کر لی ہے. عدالتیں ٹھیک ہے, اب سمجھ آتا ہے کہ نواز شریف کو اگر ہٹایا گیا تھا عدالت کے حکم پہ ہوا تھا, سپریم کورٹ میں وہ معاملہ تھا. الیکشن کمیشن قبول کر کے بیٹھ گیا یہ درخواست کہ جناب عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانا ہے, ہم ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے. یہ کیسے ہے؟
دیکھیے یہ تو بالکل غیر قانونی سر میں ہے آپ کو ویری سوری ٹو انٹرپٹ سر، ویری سوری. ایکچولی وہ سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے، وہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. یہ سوال میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا ہے. سر آپ کا بڑا ایک وہ بیان جو ہے، آپ کے خیال میں ملک میں سافٹ مارشل لا لگا ہوا ہے سر؟ بالکل، یہ سافٹ مارشل لا ہی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224 کے تحت 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی تقریباً اسمبلیاں ختم ہوئے 60 ڈیز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اور اس وقت جو صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جس طرح نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح FIA پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح باقی دیگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ تو بالکل کون بینیفیشری کس کو دیکھتے ہیں سر آپ اس سافٹ مارشل لا کا؟ دیکھیں اس وقت تو واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور فٹ پرنٹ وہ پاکستان کے حالات کے اوپر نظر آ رہی ہے. اور یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے. میڈیا کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل جو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور نیب کے استعمال کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، کس کو ریلیف دینا ہے، کس کو ریلیف نہیں دینا ہے، کس کریو ٹائٹ کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک سینیٹر صاحب وہ جب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ 2017 میں بھی ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی وہ کہیں گے، پھر اس وقت بھی کہتے ہیں کہ سافٹ مارشل لا لگا ہوا تھا. یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں. دیکھیں اس وقت بھی ہوا تھا، 2018 کا الیکشن بھی فیئر نہیں تھا. 2018 کے الیکشن میں بھی RTS بٹھا دیا گیا تھا. 2018 کے الیکشن کو بھی مینیپولیٹ کیا گیا تھا، وہاں بھی مینجمنٹ ہوئی تھی، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حق حکمرانی ہے عوام کا، وہ کبھی عوام کو ملا ہی نہیں. حق حکمرانی عوام کی سلب کی جاتی ہے، بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کی جو رائے ہے وہ سامنے نہیں آتی. تو یہی تو مسئلہ 2018 میں بھی یہ تھا، 17 میں بھی تھا، اب بھی ہے. 2013 بھی سر شامل کر لیں. آصف علی زرداری سمیت 18 پارٹیوں نے کہا کہ یہ ROs کا الیکشن تھا. نواز شریف صاحب بھی اپنی اس سے نہیں تھے جیتے، مطلب ایک پاپولیرٹی کے ساتھ مدد کی گئی تھی. ہر الیکشن جو ہیں اس میں آپ کو واضح طور پر کوئی الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ پاکستان میں نہیں ہوا ہے. ایک دن کے لیے پاکستان کے عوام کو ان کے حق حکمرانی نہیں ملی ہے. سر لیکن اس میں ساتھ یہ نا کہ دیکھیں، ایک بندہ ویسے ٹھیک ہے دوڑ لیتا ہے، تھوڑا سا 18-19-20 کا فرق آ رہا ہے، وہ ایک پش ہو جاتی ہے پیچھے سے. یہاں پہ تو ابھی نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ بالکل اس وقت تقریباً دوڑنے سے قاصر ہے، سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کندھوں پہ اٹھا کے اس کو دوڑنا اگر شروع کر دیں تو وہ تو نظام سے سب کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور مطلب پہلے ہی اٹھا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ اس وقت جس قسم کے معاملات ہیں انہوں نے تو مطلب اخیری ہو چکی ہے اس وقت. دیکھیں اس وقت جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ PDM کی جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ کو ڈیل کے تحت ایک زبردست قسم کی سہولت کاری اور فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. وہ عدالتوں کی طرف سے بھی ہے، وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے، اور ان کو مکمل طور پر کھلی آزادی ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور دوسری طرف میرے اختلاف ہے PTI کے ساتھ، اور میں نے ہمیشہ ان کے خلاف پارلیمنٹ کے فلور پر بولا ہے، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کو پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ذریعہ بنانا اور کسی -1 کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے نظام انتخاب کے اوپر کبھی بھی عوام کا اعتماد. بالکل ٹھیک ہے. میں بہت شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ تھے. مائی اپالوجیز، بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا، بلکہ سوال میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ کیا ایسا ہے کہ ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے، ایسی کیا مصیبت آن پڑی ہے ریاست پاکستان کو. لیکن چلیں کل کے پروگرام کے لیے رکھتے ہیں. بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. سینیٹر مشتاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل ملاقات ہوتی جی. اللہ حافظ.